दुआ के दौरान भी थोड़ा सा महसूस किया, वो जुमला भी बड़ा ज़रूरी था कि मैं थोड़ा उसको आगे बढ़ाते हुए, ये नहीं कहता कि बेहतर करूं, तसहीह करूं, नहीं, जुमले को आगे बढ़ाऊंगा। कभी भी कोशिश किया करो, इस अंदाज की दुआ ना मांगा करो, हम आए हैं तो हमें ये भी दे दे, हम आए हैं तो हमारा ये मसला भी हल कर, हम आए हैं हमारी ये टेंशन भी दूर कर। इसमें दो नुक्ते हैं अली कासिम बुखारी बड़े ज़रूरी। पहला नुक्ता ये है, वो कहे हम आए हैं जो चला जाता हो। मेहरबानी, पहला नुक्ता मैंने आपकी खिदमत में मार्फत भरा अर्ज किया, वो कहे मैं आया हूं जो चला जाता हो या चला गया हो। हम तो इनसे दूर ही नहीं, ये हमसे जुदा ही नहीं, हर लम्हा ये हमारे साथ साथ है। भाई बहुत शुक्रिया। पहला ये मेरा दिल था, मैं अर्ज करता जाऊं, बाकमाल मातमी हो, थके तो हो बहुत ज्यादा रात के, लेकिन चलो थोड़ी देर इन मालिकों के लिए दो चार बातें और हो जाए। दूसरी गुजारिश इसी हवाले से, मैं आया हूं तो मुझे ये दे दे, मैं आया हूं तो मुझे ये दे दे। बेफिक्र रहो, ये कोई सियासी पार्टी के सरबराह नहीं कि जिन्हें कहना पड़े। कोई आम पीर नहीं, मेहरबानी। ये लौलाक के मालिक हैं, ये कायनात के मालिक हैं। अच्छा नहीं लगता, हम आए हैं तो हमें ये भी दो। शुक्र का मकाम है, आपने बुला लिया, हम काबिल न थे। हम जानते आप करीम बड़े हैं, खाली नहीं लौटाते, पर एहसान फरमाइएगा, इतना दीजिएगा जिसका कल को हम ऑडिट भी करा सके। मेहरबानी, आपकी मेहरबानी, मेहरबानी, मेहरबानी। हो सकता है, मेहरबानी, क्या बात है कबीर वाला, हो सकता है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हो सकता है मेरी ख्वाहिश का बेलगाम घोड़ा वो भी मांगना शुरू कर दे जिसका कल को मैं हिसाब भी न दे सकूं। वो दीजिएगा, वो अता कीजिएगा जो आपकी मंशा हो, जिससे आप राजी हों, और वो न दीजिएगा जिसके लेने के बाद मैं आपसे गाफिल हो जाऊं। मार्फत भरा जुमला मैंने आपकी ज्वेलरियों में डाला है, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया कबीर वाला। बेटा गौर फरमाया, बड़ी गहरी बात थी। वो चीज मत दीजिएगा, मेहरबानी, जिससे मैं आपसे गाफिल हो जाऊं, जिसके मिलने पे मैं आपसे दूर हो जाऊं। बहुत शुक्रिया हजूर। आका, मेरा है ही कोई नहीं, आप हैं। कौन है खैर खा सिवाय आपके? बस आपकी करीमी इनायत निगाह रहे, खैर ही खैर है। बस निगाह ना हटाइएगा, दूर ना कीजिएगा। बाकी यकीन करो मवालियो हुबदारो आजादारो, तुम्हें मिलती रहेंगी। दुनिया की चीजें बहुत छोटी हैं इनके अंबर के मामले में, बहुत छोटी है। ये भाई साहब ने मेरे मोहतरम पढ़ रहे थे कलाम, हजूर मेरे पास आ जाए, कलाम पढ़ रहे थे बड़ा खूबसूरत। उसमें मेरे बिरादर मोहतरम में नाम से वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन मेरे लिए इतना काफ़ी है। मोहसिन अली वारिस, अच्छा माशाल्लाह, मोहसिन अली वारिस, क्या बात है भाई। अली वारिस भाई, मैं आपको आज एक तोहफा देने लगा, और आपके जरिए मवालियन हैदर करार को भी मेहरबानी कीजिएगा। कायनात के पहले और आखिरी तबीब से शिफा का तकाजा मत कीजिएगा, न कीजिएगा। शिफा खाना और है ही कोई नहीं, फिर क्या तकाजा करें, या किस अंदाज से शिफा का तकाजा करें? आका, अगर तू हमें बीमारी में रख कर हमारी गुनाह और खता माफ करने पे तुल चुका है, मैं राजी हूं। मैं मासूम के फरमान पे बात कर रहा हूं। हाजी मेहरबानी, मेहरबानी, मेहरबानी। यकीन कीजिए मोहसिन भाई, मैं मासूम के फरमान पे बात कर गया। मासूम के फरमान, फरमाया हमारा चाहने वाला उस वक्त तक बीमार नहीं होता जब तक हमें मालूम ना हो, और हम अपने चाहने वालों के बीमार होने के साथ बीमार होते हैं। और फरमाया मेहरबानी, कई एहसान फरमाया, और साथ ये भी फरमाया गुनाह धुलते हैं, खताएं माफ होती हैं। क्या ख्याल है
ये चीजें बगैर अमर इमाम हमारे पास आती हैं ना। मकाम शुक्र है जो मकाम मोमिन है, और शुक्र का मयार यही है, अगर तू हमारे गुनाहों की माफी के लिए हम पे ये चीज भेज चुका है तो हम इससे राजी हैं। या तो कुरान सिर्फ चूम के और नाम लेके कपड़ों में ढाप के रख दिया करो, या फिर अयूब के गिरे हुए कीड़े जख्मों पे रख के गौर किया कर। मेहरबानी मेहरबानी। मेहरबानी कबीर वाला, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। लो जी, मैं तमीदी दो चार जुमले थे माशाल्लाह ज़हनी। आप इजी होकर चाय शो पीते रहे, क्योंकि आप माशाल्लाह खूबसूरत कलाम पढ़ रहे थे। जाकिर साहब ने बड़ा प्यारा, बहुत शफकत फरमाई आपने, आपके अंदर से जो आवाज़ आ रही थी कमाल थी। सिर्फ आपका हौसला और हिम्मत बढ़ाने के लिए चंद गुजारिशात अर्ज करना चाहता हूँ। जानते आप सब कुछ हो, क्योंकि मेरे मौला के मकतब का एक अदना सा मातमी भी कमाल है, कमाल है। ये कुछ छोटा काम नहीं कर रहा। इस पे भी मैं दो जुमले दरमियान में इनकी अता से अर्ज करता हूँ। अली कासिम बुखारी भाई, मोहसिन अली वारिस, जाकिर साहब, बिरादर मोहतरम, जितने तशरीफ फरमा हो सादातो मोमिनीन, हम जितने शुक्र करेंगे अपनी ज़िंदगी में कम हैं कि ऐसी हस्ती हमें अता हुई जिन्होंने हमें हर लम्हे का लाहे अमल अता कर दिया। मैंने बड़ा गहरा जुमला आपकी खिदमत में अर्ज किया है, मेहरबानी। जिन्होंने हमें हर लम्हे का लाहे अमल अता कर दिया। हम खुश नसीब हैं, शुक्रिया के कितने भी खुदा के सजदे करें कम है। अली कासिम, कोई पता नहीं आने वाला वक्त कैसा होता है, लेकिन इन्होंने पहले बता दिया। दुनिया से पूछो ना आने वाला वक्त है, पेशीन को यहाँ करेंगे बैठ के, अपनी अपनी प्रेडिक्शनें करेंगे, ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा। इन्होंने पहले ही कर्म फरमा दिया। मैं सबसे पहले करीम, जिन्होंने मोमनों का अमीर होना पसंद फरमाया, मेहरबानी, मुत्तकियों का इमाम कहलवाना पसंद फरमाया। मैं उस इमाम अल मुत्तकीन, चलो मैं मुत्तकी की एक, वैसे तो रमज़ान में मैंने इस पे काफ़ी गुफ्तगू की थी, अक्सर दोस्तों ने सुनी होगी सोशल मीडिया पे, लेकिन एक छोटी सी बात मैं मुत्तकी पे अर्ज करता हूँ। जो मातमी हो, बड़े बाकमाल हो, मैं आता हूँ फरमान पे, लेकिन जुमला संभालना ये तोहफा है, बहुत खूबसूरत तोहफा है। सरकार से पूछा गया, सरकार मुत्तकी कौन है जिनके आप इमाम हैं? सरकार ने बे इंतहा इशानात फरमाए मुत्तकी की तारीफ में, मोहसिन अली वारिस भाई। लेकिन एक बात करके मैं यही कहूंगा, समंदर को बादशाह ने कूजे में बंद कर दिया। फरमाया, अगर तुम देखना चाहो मेरा मुत्तकी कौन है तो ढूंढो ऐसे शख्स को कि जो दुनिया वालों को कहे ये मेरे अमल है, ये मेरे अमाल है, शीशे के बॉक्स में है, शीशे के सदूक में, जहां चाहे फिराओ, मैं नंगा थोड़ा हूं, परेशान होऊंगा। मेहरबानी 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 बिरादर, मेहरबानी बिरादर, मेहरबानी जाकिर साहब, आपके क्या कहें? मैं आने समाज के फरमाते हैं, तुम्हारे अमाल को संदूक में शीशे के रख के पूरी कायनात का चक्कर लगवाया जाए और तुम्हें जरा भर भी खजालत ना हो, शर्मिंदगी ना हो, कोई देखना चाहे देख ले। फरमाया, जो इस मयार पे आ जाए वो मेरा मुत्तकी है, जो मुत्तकी है मैं उसका इमाम हूं। ये मैंने आपका हौसला भी बढ़ाया, मैंने आपकी हिम्मत भी बढ़ाई, और मैंने आपको एक रास्ता भी दिया कि जो हो चुकी माफी, आइंदा के लिए एहतियात। अली कासिम, अगर मातमी अपना मकाम समझ जाए ना, मतलब इसी हवाले से मुत्तकी के मयार को अपना लेना, मुझे कसम इस मुकद्दस मुकाम की, ये जो चाहे वो हो जाए, जो चाहे वो हो जाए, जो चाहे। इतनी बड़ी बात कर रहा हूं, पूरी इल्मी जिम्मेदारी से, जो चाहे वो हो जाए। सिर्फ थोड़ा सा मुत्तकी के मयार को संभाल लें। कोई काम ऐसा नहीं करना जिसकी वजह से कल को किसी के सामने खजालत और शर्मिंदगी का सामना करना पड़े, क्योंकि मुत्तकी सिर्फ कैमरे से नहीं डरता, मौला से डरता है। चलो, मैंने एक मुख्तसर सी तारीफ आपकी, मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। आपके क्या कहें?
कैमरे से डरने वाले और हैं, मौला से डरने वाले भी। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी हजूर। लो जी, अमीर कायनात शहंशाह मुमकिनात का एक छोटा सा फरमान, उसी पे दो चार जुमले अर्ज कर, तो फिर मेरा दिल है कुछ मैं आपसे सवालात लूं। अगर आप थके नहीं होंगे तो, थक जाएंगे तो बिस्मिल्लाह, आराम के लिए बिस्तर भी आपके लगे हैं, जब तक आपका दिल चाहे। आपके मौला का मकाम है। अच्छा मकाम मुझे बड़ा अच्छा लगा। भाई साहब ने एक दुआ की है, मेरे ख्याल इन्होंने की है, इन्होंने की बहरहाल कि हर मोमिन को ये सादत नसीब हो। अली कासिम, इतना खुले दिल के साथ दुआएं दिया करो, सबके पास मौला की इंतजार का हो। ये ना हो कि जी उसने बना लिया, ये क्या काम नया शुरू कर दिया। वो नहीं यार, सबके पास हो। अगर दुनिया में दुश्मनाने वाले मोहम्मद के इतने बड़े बड़े मराकज़ बन जाएं, आने वाले सुल्तान की इंतजार गाएं क्यों ना बने। मेहरबानी है हजूर, मेहरबानी है हजूर। बड़ी अच्छी दुआ दी है इन्होंने, सब ने माशाल्लाह। सबके पास हो, घर की सूरत में, एक मरले की सूरत में, दो मरले की सूरत में, कनाल की सूरत में, एकड़ की सूरत, जितना है सबके पास हो। और हर कोई इंतजार गाह बना के बैठे, ताकि पता तो चले इंतजार की हकीकत है क्या। मसलन जिस मकाम पे आप तशरीफ़ फरमा हो, बल्कि मैं भी आपके साथ तशरीफ़ रखता हूँ, ये आपके इमाम के साथ ना सिर्फ मनसूबे बल्कि वक्फ है। ज़ाकिर साहब को हमने गुजारिश की, अब मैं किसी की जागीर में बैठा हूँ, आप भी किसी की जागीर में बैठे हो, मैं और आप कोई काम करेंगे बड़ी सोच समझ के करें। जिसकी जागीर में बैठे हैं, कोई गलत काम कर लिया वो क्या कहेगा। मेहरबानी बेबस। जिसकी जागीर में बैठे हैं, जिस सुल्तान के यहाँ हम बैठे हैं, जिस करीम मेजबान के हम मेहमान हैं, उनके यहाँ बैठ के हमने कोई ऐसी हरकत कर ली वो क्या कहेगा। जितनी ज्यादा इंतजारगाहें होंगी इंशाअल्लाह फिर खैर ही खैर और बढ़ती जाएगी। और यकीन करो शिया कौम को अली कासिम करबलाई सैयदजादा मखदूमजादा अगर शिया कौम को कोई चीज कमाल पे ला सकती है तो वो इंतजार इमाम है। यकीन कीजिए, मैं पूरी इल्मी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कोई चीज कमाल पे ला सकती है मेहरबानी तो वो इंतजार इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम है। मैं इस पे गुफ्तगू करूंगा, रुख कहीं और ना मुड़ जाए। बात फरमान पे ही मैंने दो चार जुमले अर्ज करने हैं। भाई मोहसिन अली वारिस, जब आप थक जो मुझे इशारा कर देना। आपकी इस कौम का फरी खतीब हूँ, दर्द बड़े लेके फिर रहा हूँ, अंदर आग लगी भी है। कभी किसी गांव, कभी किसी शहर, कभी कहाँ पहुँच जाता हूँ। किसी को तंग नहीं करता कि मेरे लिए ये तैयार करो, मुझे ये खिलान खाना है, मेरे लिए कौरमे पकाओ, मेरे लिए बिरयानी बनाओ, मुझे मिनरल वाटर दो। मैंने कभी किसी को कुछ नहीं कहा, क्योंकि मेरा हक नहीं बनता मैं किसी बानी को किसी हवाले से तंग करूं। मेरा हक नहीं बनता क्योंकि मैं पहले ही किसी के एहसानात के बोझ तले दबा हूं। मकरूज बंदा सवाल करता हुआ अच्छा नहीं लगता। आपने वाह वाह किया कबीर वाले, फिर ले जाओ पैगाम। ओ शियो, मिंबर पे आने वालों, लखवाओ मत अपनी गाड़ियों पे आना मकरूज अल हुसैन। अगर हुसैन के मकरूज हो तो फिर मकरूज बंदा सर उठा के नहीं चलता। किसी ने गौर ही नहीं किया। मेहरबानी यार, मेहरबानी यार, मेहरबानी मेहरबानी यार। जहां देखो गाड़ियों पे लिखा है ना मकरूज अल हुसैन, ना मकरूज अल हुसैन। मकरूज अगर है तो फिर सर उठा के मत चल, शुक्रिया के साथ चल। फरमान सुल्तान का, बल्कि कहूं फरमान से ज्यादा एहसान सुल्तान का। अमीर मुमकिनात जितने भी खिताब हों अली बादशाह की ज़ाते करीम के लिए वो कम है, मौला इससे बुलंद है। बड़े 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 पढ़ने वाले लिखने वाले लिख गए, जाकिर साहब पढ़ने वाले पढ़ गए, लेकिन अली फिर भी बुलंद है। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। सरकार फरमाते, अच्छा मैंने कहा ना आने वाले वक्त का पहले ही इन्होंने कर्म फरमा दिया। कबीर वाले वालों, मातमियों, अज़ादारों, मवालियों, हुबदारों, ताबेदारों अपने मौला के, सरकार फरमाते हैं हमारे कायम के ज़ुहूर से चंद साल जो पहले होंगे वो बड़े सख्त होंगे। यही फरमान मैंने सुना है हमारे कायम के। अच्छा ये कितने फख्र की बात है भाई, अली कासिम का कज़न मिनिस्टर लगा हो, चार बंदों में बैठ के कहेंगे हमारे कज़न की क्या बात है, हमारे भाई की क्या बात है, हमारे
4 6 10 20 50 बंदों में, क्योंकि जो है वो ओहदा फ़ख्र वाला है और ये फ़ख्र करते हुए कहेंगे हमारे उस की क्या बात है। 11 के 11 शहजादों के जब फरमान पढ़े जाकिर साहब, हर फरमान में फरमाते हैं हमारा कायम। एक छोटी सी मिसाल दी है जिसके जरिए शायद मैं समझा पाऊं, वरना इन मिसालों से ये सुल्तान मुबर्रा है, बेनियाद है। सका फरमाते हमारे कायम के ज़हूर से चंद साल पहले के जो साल हैं वो बड़े सख्त होंगे, बड़े मुश्किल होंगे, ठीक है। लेकिन जब तक कर्म फरमा के तशरीह नहीं फरमाई हमें समझ ना आई, मुझे नहीं समझ आई। मैंने कहा चलो जितनी समझ आई है, हालांकि मेरी समझ से भी मामला बड़ा ऊपर है, जितनी समझ आई चलो उतनी तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर जाऊं। सरकार ने फरमाया इतने मुश्किल साल होंगे, झूठे को सच्चा और सच्चे को झूठा कहा जाएगा। बहुत शुक्रिया हुजूर। झूठे को सच्चा, माशरा देख लो, खानदान देख लो, इलाका देख लो, कौम कबीले देख लो, मुल्क देख लो, दुनिया देख लो। सोशल मीडिया ने आज ग्लोबल विलेज बना के हर चीज को मुट्ठी में ला के रख दिया। झूठे को सच्चा, सच्चे को झूठा कहा जाएगा। अली कासिम बड़ी बात बादशाह ने एहसान फरमा दी, बहुत बड़ी बात। सच्चे को झूठा और झूठे को सच्चा। सरकार दरअसल फरमाना चाह रहे थे ऐसा होगा, लेकिन हम बखूबी जानते हैं सच्चा कौन है। सच्चे को, मेहरबानी, सच्चे को झूठा और झूठे को सच्चा कहा जाएगा। आगे फरमाते हैं फलां 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 लोग इज्जत पाएंगे, इज्जतदार कहलवाएंगे। उधर की बात इधर, आग लगाने वाले इज्जत पाएंगे। कितना बड़ा एहसान फरमाया। यही है ना लगाई बुझाई क्या है। मैंने बिरादर आपका नाम क्या है भाई? आप भी मोहसिन है, वो भी मोहसिन है। अच्छा आप सादत है, मैं आपका नाम पूछना चाह रहा। अच्छा भाई सादत बैठे हैं भाई, मोहसिन ने जाके अली कासिम को सादत के बारे में जाके बात कर दी। सादत तो बंदा ही ठीक नहीं, सादत उठा उसने मोहसिन के बारे में आया तो बंदा ही फारेगी। ते अली कासिम कहने लगे फिर की करिए सैयद ने, असी दोवां नूं नाल लेके चलना है, फिर दसो की करिए। वो कहने लगा इनू दफा कर, कहंदा यार चंगी गल नहीं आएगी। वो कहंदा इनू दफा कर, कहंदे नहीं असी सैयद है, साडा काम जोड़ना है तोड़ना नहीं। इन्होंने तो मेहरबानी, इन्होंने तो अपना काम पूरा कर दिया। मोहसिन भाई ने, सादत भाई ने, इन्होंने तो अपना काम पूरा कर दिया। लेकिन सैयद था कि उन्होंने कहा भाई मेहरबानी ये काम ठीक नहीं, लगाई बुझाई ठीक नहीं, लगाई बुझाई या किसी और को। मुझे पता चला, मैंने कहा यार सादत जैसा तो बंदा ही, क्योंकि सादत जो काम कर रहे हैं मैं उसको अच्छा कह रहा हूँ, लगाई बुझाई वाले काम को जो मोहसिन कह रहे हैं मैं उसको अच्छा समझ रहा हूँ। मैंने कहा इस जैसा तो बंदा ही कोई नहीं, मैं खुद इसमें शामिल हो गया। लगाई बुझाई वाले बंदे इज्जत पाएंगे। आगे फरमाते आग लगाने वाले बंदे इज्जत पाएंगे। बस जाकिर साहब एक और यही जोड़ी सी बात सुन लो, फिर इस पे 2 जुमले और तशरीह की अर्ज करता हूं। बिरादर मोहतरम फरमाते मक्कार लोग इज्जत पाएंगे। ये फरमान था जो मैंने आप दोस्तों की खिदमत में अर्ज किया। इतना एहसान है, इन्होंने आने वाले वक्त के बारे में इतने खूबसूरत अंदाज से तशरीह फरमा दी। अरे भाई अली कासिम आप टीचिंग के शोबे से वाबस्ता हो, बिरादर मोहतरम आप इस चीज़ को बाखूबी जानते हो। आपके शागिर्द भी इधर तशरीफ फरमा होंगे, बच्चे जवान। यकीनन सुबह होना हो पेपर, रात को हो जाए आउट, नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा जिन तक पेपर पहुंच गया उन्होंने 100/100 पूरे मार्क्स लेने हैं, उन तक पेपर पहुंच, और बल्कि वो खुश हैं, शुक्र है जो सुबह आने वो पहले पता चल गया। यहां से आउट हुआ उसको दुआएं देंगे, अल्लाह भला करी, तेरी बड़ी मेहरबानी यार। पेपर जो आउट हो गया ना, इसने तो कमाल कर दिया। तो हम तो ऐसे ही पूरा साल में मेहनत करते रहे, पता नहीं क्या आता है, पता नहीं क्या आता है, पता नहीं क्या आता है, रात ही रात पता चल गया सुबह आना क्या है, नतीजा 100। अगर कोई पेपर आउट होने के बाद अली कासिम करबलाई, अगर कोई बच्चा बेगौरी करते हुए फेल हो जाए तो फिर वो दुनिया का बदबख्त है। जिस तक बात भी पहुंच सकी थी इतनी भी तैयारी न कर सका। मेहरबानी 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 मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो आपके क्या कहने, आपके मेरे समाज के क्या कहने।
وہ تو بدبخت ہے، نائل ہے، اس نے تو اہمیت ہی نہیں دی، ساری چیز اس کے سامنے آؤٹ ہو گئی، سبحانہ کیا ہے؟ انہوں نے پہلے بتا دیا آخری سال مشکل والے ہوں گے، ہوگا کیا؟ جھوٹے کو سچا اور سچی کو جھوٹا۔ دراصل امیر کائنات علی قاسم جو جمائیاں نہیں لے رہے، جو تھکے نہیں ہیں، ان کے لیے میں تحفہ دے رہا ہوں۔ دراصل سرکار یہ فرمانا چاہ رہے تھے تمہارے سامنے یہ ہوگا، پر پریشان نہ ہونا، ہم جانتے ہیں سچا کون ہے۔ اصل یہ کرم فرمانا چاہ رہے تھے، پریشان نہ ہونا، گھبرانا مت، ہم جانتے ہیں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ یہ آقا نے ہماری ہمت بندھائی ہے، ہمارا حوصلہ بڑھایا ہے۔ ایسا ہوگا، فرما دیا ہوگا، جب وہ کہہ دیا ہوگا تو پھر ہوگا۔ ہم سارا دن ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں، ذاکر صاحب بس یہی بندے ہی ہیں جو یہ کرتے ہیں، یہ محسن ہے بھائی، مجھے کیا لگے جب معصوم نے پہلے فرما دیا۔ یا مجھے اٹھویں امام کا ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا، درود پڑھو سردار کی بارگاہ میں۔ تھک گئے؟ نہیں اینک والے کچھ کہنا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا آل محمد۔ سرکار تشریف فرمائے، ویسے تفصیلی اس پر روشنی مزیقات کی مجالس میں عرض کروں گا۔ تشریف فرمائے بادشاہ کے پاس، کافی لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو محب ہیں، لیکن ایک بیٹھا ہے جو شیعہ ہے۔ میں کبیر والا کافی دفعہ پڑھ چکا ہوں، جس کو یاد نہیں تو یاد دہانی کرا دیتا ہوں۔ جو ان سے محبت کرے اسے محب کہتے ہیں، جن سے یہ پیار کرے اسے شیعہ کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ریمائنڈر ہی ہے نا، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، بڑی دنیا جو ان سے پیار کرتی ہے وہ بھی اچھی بات ہے، مگر یہ جن سے پیار کریں وہ باکمال ہوتے ہیں۔ نام یونس ہے پیر علی قاسم، نام یونس ہے سعادت بھائی، تاریخ نے بندہ شیعہ ہے، کمال ہے۔ بادشاہ تشریف فرمائے، اچانک بادشاہ نے فرمایا یونس اٹھو، یہاں سے باہر چلے جاؤ، دوسرے کمرے میں چلے جاؤ۔ سرکار نے یہ فرمایا، لمحہ نہیں گزرا، سرکار کو غلام نے عرض کیا آقا وہ بصرہ سے کچھ لوگ آئے آپ سے ملنے کے لیے۔ سرکار نے فرمایا بلاؤ۔ علی قاسم بڑی طویل اور تفصیلی گفتگو بادشاہ معظم نے ان کے ساتھ کی، کرم فرمایا، لیکن انہوں نے کرم وصول نہ کیا۔ کیسے نہ کیا؟ بیٹھ کے یونس کا گلہ شروع کر دیا۔ سرکار کرم فرما رہے تھے، کچھ سمجھا رہے تھے، احسان فرما رہے تھے، لیکن انہوں نے گلہ شروع کر دیا۔ سرکار وہ جو یونس ہے نا، یونس بڑا بنا پھرتا ہے، جس وقت دیکھو یہ ہے یوں ہے۔ سرکار ہوتے بندہ ہی ٹھیک نہیں۔ پنجابی کہہ دیا تو یہ مطلب ایسی کہ بندہ دو نمبر ہے گا۔ اتنی برائیاں لکھی ہیں علی قاسم واقعے میں، جو میں ممبر پہ نہیں بیان کرتا، لیکن جو نتیجہ وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سرکار کے سامنے کہہ رہے ہیں بندہ ہی ٹھیک نہیں یونس۔ سرکار نے فرمایا کوئی اور بات رہ گئی ہے تو کرو۔ آٹھ امام فرما رہے کچھ رہ گیا تو کرو۔ نہیں سرکار بس اجازت۔ سرکار نے غلام کو فرمایا ان کو تبرک کھلا کے، لنگر کھلا کے بھیجنا، نیاز کھلا کے بھیجنا، ایسا نہیں بھیجنا۔ نیاز کھلائی، چلے گئے۔ سرکار نے آواز دی یونس الیہ، ادھر آ، قریب آ۔ علی قاسم کربلائی شیعہ وہ ہوتا ہے جو امر پہ کھڑا ہو، خود نہیں آیا، امام نے بلایا تو آیا۔ غور فرمائیے گا۔ او پیچھے بیٹھنے والے دوستوں کو دھوپ لگ رہی ہے، میں آپ کو یہ ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں میرے پاس آ جاؤ، مولا آپ کو سلامت رکھے، یہ میرے پاس ادھر بڑی جگہ، ادھر آ جاؤ، ادھر بڑی جگہ، ادھر آ جاؤ، ادھر یہ بڑی جگہ ہے، ادھر میرے پاس، ادھر آ جاؤ، تھوڑا مٹی ہے، آ جاؤ آ جاؤ۔ تکلیف ہوتی ہے علی قاسم، سادات ہے نا، کوئی دھوپ میں بیٹھا ہوں، اپنے ہیں نا سارے، اپنا خاندان ہے، اپنی فیملی ہے، خیر سے۔ بس جی میں نے ایک جملہ اور کہنا ہے اور میں نے اس فرمان کا نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ دوستو توجہ ہے نا؟ الیہ، قریب آیا۔ سرکار فرماتے ہیں اچھا یہ جو ہی آیا علی قاسم میں بادشاہ کے فرمان سے پہلے عرض کر دوں اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے، رویا نہیں دھاڑے مار کے، ویسے آنسو ٹپ ٹپ۔ سعادت بھائی جو ہی آنسو ٹپ ٹپ کے گرے نا، تو سرکار فرماتے ہیں جانتے تو ہم ہیں تو رو کیوں رہا ہے، لیکن چلو یہ اتنے سارے بیٹھے ان کے سامنے بتا ہی دے وجہ کیا ہے۔ سرکار اتنی سی عرضی ہے، یہ میرے بارے میں جو گفتگو کر رہے تھے میں سن رہا تھا، سرکار کیا میں ایسا ہوں؟
مجھے دکھ اس بات کا ہو رہا ہے کیا میں ایسا ہوں علی قاسم تحفہ ہے لے کے سنبھالیے گا، زندگی کے ہر موڑ پہ کام آئے گا، معصوم کا یہی تو کرم ہے۔ سرکار کیا میں ایسا ہوں جو میرے بارے میں یہ فرما رہے تھے؟ معصوم مسکرا کے فرماتے ہیں یونس پریشان کی ہوتا ہے، پوری دنیا تجھے گندا کہے، جھوٹا کہے، غلط کہے، گھبرایا نہ کر، جب ہم راضی ہیں آپ کے کیا کہیں؟ آپ کے معیار سماعت کے کہیں؟ ذاکر صاحب یہ کریمی ہے، یہ کریمی ہے، یہ ہمارا حوصلہ بڑھایا، یہ ہماری ہمت بڑھائی، انہوں نے یہ شفقت فرمائی، یہ عنایت فرمائی۔ فرمایا جب ہم راضی ہیں تو پریشان ہونے کی تجھے ضرورت ہی نہیں ہے، کیوں پریشان؟ ہاں آگے بس، ویسے تو واقعہ بڑا طویل ہے۔ علی قاسم معصوم مسکرا کے فرماتے کوشش کیا کر بے ظرفوں کے سامنے ظرف والی بات نہ کیا کر۔ مہربانی، آپ کے کیا کہنے؟ ذاکر صاحب کہہ رہے تھے بس ممبر قبلہ صاحب کے حوالے کرنے لگا ہوں، مجھے اس مقدس مقام کی قسم، قبلہ امام زمانہ، یہ ہم قبلے قبلے نہیں۔ اور واقعی بڑا اچھا جملہ بول رہے ہوتے ہیں، اسی ایویں ممبر تے آئیے اور ممبر واقعی قبلہ صاحب دے حوالے ہے، صاحب بھی سلطان ہے تے قبلہ بھی سلطان ہے۔ آئے ہائے ہائے بندے، میں علی قاسم لندن بیٹھ کے، بیٹھ ٹی وی پہ بیٹھ کے میں نے اس پہ بڑی گفتگو کی، بڑا اچھا، انڈیا کے مولوی، پاکستان کے مولوی، تو جی سرکار کیا فرماتے ہیں؟ کوشش کیا کر بے ظرف کے سامنے ظرف والی بات مت کیا کر، جھوٹے کو سچا، سچے کو جھوٹا کہا جائے گا۔ بس یہ کوشش کیجئے ہم سب مل کے کہ ہم سچوں میں ہوں، جھوٹوں میں مت ہوں۔ میں آپ کو سچ اور جھوٹ کی ایک چھوٹی سی تعریف بتا دیتا ہوں، یہ نہیں کہ بندے جو عام طور پہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ سطحی بات ہے کہ اس نے سچ بولا یا جھوٹ بولا۔ سچ اور جھوٹ کی مختصر تعریف مقام میں امام زمان کی نصرت میں مطلوب لکھنا، یہ بڑا اہم یہ کلپ ہے، وائرل ہونا چاہیے، ہر شیعہ قوم کے بندے تک پہنچنا چاہیے۔ جھوٹ اور سچ کی مختصر تعریف نصرت امام زمان کے معیار کی یہ ہے، بندہ اپنے امام کو سامنے سچ مانتا ہو، ہر لمحے کچھ کرنے سے پہلے محسوس کرے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، سچا تو دیکھنا ہے۔ مہربانی مہربانی مہربانی، حیدری، اور لکھتے جا لوح دل پہ، جھوٹا ہے وہ شخص جو سرکار کو عین اللہ بھی کہے۔ مہربانی، جھوٹا ہے وہ شخص جو سرکار کو لسان اللہ بھی کہے، ان کی بات پہ غور بھی نہ کرے۔ شیعہ قوم کے لیے میں نے تحفہ دیا ہے ذرا سخت، لیکن زندگی میں کام آئے گا۔ پہلا تو یہ ہم نے اجتناب کرنا ہے، امام کی نگاہ میں جب ہم اس معیار پہ آ جائیں پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں، کوئی ہمیں جھوٹا کہہ دے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کہا جائے گا، پہلے ہی فرما دیا، اس زبان نے جن کا کون پہ تصرف ہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ آگ لگانے والے، کوشش کرو اپنی زندگی میں ایک کی بات دوسرے تک آگ لگانے کی صورت میں مت اس لیول پہ لے جاؤ جو بعد میں معصوم سے دوری کا سبب بنے۔ مقام سمجھتے ہو، لیکن ایسے لوگوں کو دیکھ لینا دنیا میں بڑی عزت ملے گی، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں۔ عزت وہ نہیں جو بندے دیں، ایسے مہربانی، بس یہی توفہ ہے، اور میں آپ کے سوال لینے لگا ہوں، اتنا ہی میں نے عرض کرنا ہے۔ عزت وہ نہیں جو بندے دے، عزت وہ ہے جو عزت اللہ دے۔ اور علی قاسم کربلائی اس مقدس مقام کی قسم، عزت وہ ہے کہ بندوں میں دنیا میں تذکرہ کم ہو، آسمان پہ زیادہ ہو۔ بہت شکریہ، چند گزارشات تھی۔ اب میرا دل ہے سرکار زمانہ پہ کوئی سوال اگر کرنا چاہے تو بسم اللہ کیجئے، تاکہ اس پہ تھوڑی سی گفتگو کر لیجئے، اور تھک گئے ہو تو آ جاؤ، پھر آپ کو آرام کراتے ہیں، لیٹا
دیجیے گا میں. اچھا کوشش کیجیے گا سوالات ہمارے ایسے ہوں کہ جس سے سارے دوستوں تک کوئی مستفید ہو. ذاکر صاحب سے شروع کر رہے ہیں. مستفید ہوں, فائدہ ہو, بجائے اس کے کہ ہم اس سوال میں الجھ جائیں اور ہمارا ٹائم اتنا نکل جائے کہ بعد میں پھر بات اگلی کا موقع ہی نہ ملے. ایسے سوال ہوں جس سے ہم مستفید ہوں, باقی مومنین بھی مستفید ہوں, اور ہمیں زندگی میں کچھ اور کرنے کا سلیقہ آ جائے حجت کے لیے. بسم اللہ پوچھئے, اپنا تعارف کراتے جائیے اور سوال. جی میں ذاکر مبشر رضا گوندل فرام کبیر والا. اچھا ذاکر مبشر صاحب ماشاءاللہ. جی میرا سوال ہے, عزادار امام حسین علیہ السلام کو ایسے کیا نیک عمل کرنے چاہیے جی جن سے 12ویں بادشاہ راضی ہوں, جی, اور کن ایسی عادات سے پرہیز کرنی چاہیے جن سے 12ویں سرکار کی ناراضگی ظاہر ہو؟ بڑی خوبصورت بات کی ہے میرے ذاکر صاحب نے, مبشر رضا صاحب نے. سارے خوبصورت انداز سے جتنا معیار سماعت رکھ کے سماعت فرما رہے ہو تو میرا دل چاہ رہا ہے اس سوال کا جواب بڑے مختصر جملے کی صورت میں دوں. عزادار کا مطلب ہے وفادار. مہربانی مہربانی حضور, مہربانی حضور, مہربانی حضور. عزادار کا مطلب ہے وفادار. وفادار کی وفاداری کبھی محسوس کرنی ہو تو قرآن کے اس مثال کے ذریعے جو اصحاب کہف کے کتے کی تھی, اس محسوس کرو وفادار کیا ہوتا ہے. مثلا میں یہاں دروازے پہ کھڑے ہوئے کتے کی مثال دیتا ہوں جو یہاں اکثر آتا ہے, کھانے کے لیے سائیڈ پہ بیٹھا رہتا ہے. اس کی مثال دیتا ہوں اکثر مجالس سے میں آتا ہوں, مومنین ادھر تشریف جب لاتے ہیں میں ادھر آتا ہوں, ورنہ گھر بھائی علی قاسم سبززار میں ہے. جب آتے ہیں تو کوشش کرتا ہوں کہ ان کو کچھ نہ کچھ شوربہ, کوئی نہ کوئی روٹیاں بھگو کے ڈالوں. اگر فرض کرو میں بھول جاؤں, ذاکر مبشر رضا صبح تک وہ دروازے پہ بیٹھا رہتا ہے. میں نے کتے سے پوچھا کہ ساری رات تھی میں تو بھول گیا, غلطی کر بیٹھا, تو نے کوشش کرنی تھی کسی اور پہ در پہ چلا جاتا. کہا جو ایک در کا ہو ہر در پہ جاتا ہوا اچھا نہیں لگتا ہے. مہربانی, کاش میں سمجھا پایا. مہربانی یار, کیا مہربانی یار, مہربانی حیدری, مہربانی 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 حیدری, مہربانی 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 یار. میں آپ کے کیا کہنے, آپ کے معیار سماعت کے کیا کہنے. بڑا غور میں نے کہا ایک عام سی سادہ سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ بات جلدی پہنچ جائے. عزادار وفادار ہے. وفادار وہ ہے کہ مالک دے تو بسم اللہ, نہ دے تو بسم اللہ, میٹھا دے بسم اللہ, کڑوا دے بسم اللہ, بھوکا رکھے بسم اللہ. یہ نہیں بھائی محسن علی وارث, یہ نہیں ہے کہ ہم شکوے کرتے پھریں علی قاسم کربلائی کے پاس 4 کوٹھیاں اور مبشر رضا کے پاس کچھ نہیں, روتا پھرے پوری دنیا کے سامنے. دیکھو مولا نے اس نے بھی اس پہ کتنا کرم کیا, اتنا کچھ دیا. یاد رکھنا کوٹھی زمین کا ملنا کرم نہیں, مولا کا مل جانا کرم ہے. مہربانی. ذاکر بھائی یہ بڑی تشریح طلب آپ کا سوال تھا. اس کو اتنا مولا نے دیا, مجھے دیا نہیں. نہیں بھائی, ہو سکتا ہے تیرے دل میں علی اور زیادہ ہو, اس کے دل میں کم ہو. تجھے جو مولا نے اپنا آپ دیا پہلے وہ تو دیکھنا. تو چیزوں کو مولا کی عطا سمجھ رہے, یہ عطا نہیں, دنیا کے معاملات آزمائش ہیں بھائی, یہ حقیقت ہے. اس لیے رونا دھونا نہیں. وفادار عزادار ہر رضا پہ راضی. اچھا میں اس کی مختصر بات اور بھی, علی قاسم یا تو بندے کبیر والے کہیں گے علی قاسم مہندہ ہمیں سید کے پاس نہ لے جانا, یا پھر آتے جاتے رہیں گے. میں بات اچھا وفادار, خدا کی قسم, مصطفیٰ کی قسم, مرتضیٰ کی قسم, مجتبیٰ کی قسم, وفادار کبھی بھی اس گھر سے منتیں نہیں مانتا. میں منت مانتا ہوں اگلے سال اتاروں گا, میرا مسئلہ حل ہو. وفادار کہتے تو جس حال میں رکھ میں راضی ہوں. اب مہربانی سعادت بھائی, بات تو پھر حقیقت ہے. مہربانی حضور, مہربانی حضور.
بات تو میں حقیقت کروں گا، یہی کہا میں نے پہلے کہہ دیا، ہو سکتا ہے دوبارہ آنے کی کوشش نہ کریں کہ نہیں جانا، لیکن جو کہوں گا سچ کہوں گا۔ منت کس بات کی؟ میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے اگلے سال منت اتاروں گا نہیں، جس حال میں تو رکھ میں راضی ہوں۔ ہفتہ ہو گیا، 10 دن ہو گئی دال کھا رہا ہوں، ہمسایوں کے گھر کباب کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے کیا لگے کسی خوشبو سے، میں نے تو خوشبو معصوم کی لی ہے۔ ہائے 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 ہائے، مہربانی۔ حضور وفاداری چھوٹا معاملہ نہیں ہے، وفادار کی مختصر نوجوان بیٹا میں آپ کے لیے، بچوں میں آپ کے لیے بیٹا میں اہم چیز عرض کرنے لگا ہوں۔ بیٹا جو چھوٹے بچے بیٹھے ہو، بیٹا آپ بیٹھے ہو جو پیچھے بیٹھے ہو، بیٹا وفادار وہ ہوتا ہے جو غازی کے علم کو دیکھ کے حرام کو نہ دیکھے۔ وفادار، مہربانی علی قاسم، وفادار وہ ہوتا ہے جو علم عباس اٹھانے والے ہاتھ کو حرام پہ نہ لے جائے۔ وفاداری کو معمولی کام تھوڑا ہے، پھر عزادار تو پھر وفادار ہے۔ کریں گے انشاءاللہ اس پہ بھی تفصیلی گفتگو۔ جی بھائی سعادت کچھ فرمانا چاہ رہے حکم کیجیے حضور۔ سعادت کبیر والا سے ماشاءاللہ، میرا ایک سوال ہے پہلے کہ تو یہ بتائیں تھکاوٹ تو نہیں ہے؟ ہم فریش ہو گئے الحمدللہ، ریئلی؟ الحمدللہ۔ اچھا، کوئی سوال- کمی تو نہیں ہوئی؟ آپ کی خدمت کا شکریہ۔ سرکار کی نہیں بادشاہ کا دسترخوان۔ ہم امام زمانہ کی نگری میں آئے بیٹھے تھے تو کمی رہی نہیں ہے، بسم اللہ، سلامت رہیں۔ بسم اللہ۔ سوال یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج۔ جی نے بھی ذکر مبارک کافی احادیث میں امام زمانہ کا فرمایا، قرآن پاک میں بھی اپنے آخری بیٹے کا ذکر ہیں مولا امام زمانہ کے۔ کیا جو باقی الہامی کتابیں ہیں توریت، زبور، انجیل، ان میں بھی ذکر آتا ہے اور کن ناموں سے پکارا گیا ہے؟ ہاں، ناموں کی تعداد تو کافی زیادہ بالکل تذکرہ موجود ہے۔ ہماری مشہور کتاب ہے قصص الانبیاء، سعادت بھی اگر پڑھنے کا موقع ملے، اس میں ہر نبی کے باپ کے ضمن میں امام مہدی علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ ہر نبی کے باپ کے ضمن میں کوئی بھی باپ پڑھ لیں گے، نام مختلف ہیں، عقید بھی ہے، ماشے بھی ہے، کال کی اوتاد بھی ہے، ہر مذہب نے آنے والے کا تذکرہ ضرور کیا ہے۔ اور میں علی قاسم گہری بات سعادت بھائی کے ذریعے شیعہ قوم تک پہنچا رہا ہوں، اگر مذہبوں میں سے کسی آنے والے کا انتظار نکال لو، مذہب خالی ہے۔ مہربانی، اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف۔ جی بسم اللہ سعادت بھائی، ہو گیا تھوڑا سا ہوا ہے؟ کیونکہ امام زمانہ زمن کے امام جی، تو امام زمانہ جو ہے وہ قرآن سے لے کے اور حجت کے آنے تک کا تو نہیں ہے نا، زبور، انجیل، توریت اس سے پہلے کی ہیں تو وہ امام زمانہ تو تب سے ہیں۔ جہاں تک بھائی سعادت ان کے دنیا میں موجود ہونے کا مطلب تعلق ہے، میری تو زبان ہی لڑکھڑا جائے کہ یہ کب سے ہیں۔ جب یہ کہیں کہ ہم نے تسبیح اس سے سیکھی، کعب جب نہ عرش تھا، نہ کرسی تھی، نہ لوح تھا، نہ قلم تھا، ہم نے تسبیح اس سے سیکھی، ہمیں کیا پتہ یہ کب سے ہے۔ لیکن ایک بات ہے، معراج کے موقع پر آپ نے چھیڑی ریا، سعادت بھی کتاب شیعہ ہے، ابھی کہو تو میں ابھی اٹھا کے لائبریری میں سے، یہاں بھی لائبریری ہے، گھر بھی لائبریری ہے، ابھی نکال کے لے آتا ہوں، شیعہ کتاب ہے، اس میں لکھا ہے، سرکار سے پوچھا گیا سرکار معراج میں کیا کیا دیکھا؟ سرکار نے فرمایا ہم نے معراج میں 14 نور دیکھے۔ سرکار فرماتے ہیں ان انوار کی صورت علی قاسم یہ تھی، ایک نور کوکب دری کی مانند درمیان میں تھا، 13 انوار نے اس کی طرف رخ کیا تھا۔ سرکار وہ کون تھا؟ فرمایا وہ میرے مہدی کا نور تھا۔ مہربانی مہربانی سید میرا سوال ہے، جی کیا بے نمازی مولا کا سپاہی بن سکتا؟ سپاہی اور بے نمازی جوڑ نہیں ہے۔ جو حضرات مومنین، میں اہل سنت جماعت سے ہوں، جی مجالس میں اہل بیت اطہار سے بڑی محبت ہے، تو جب ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا امام زمانہ کو ہم ان کے سامنا کر سکتے ہیں؟ بھائی محسن آزاد، میں بالکل آپ کی بات کو بھی ایڈمٹ کروں گا، اور ان ماتمیان کو بھی میں نے کبھی ڈیگریڈ نہیں ہونے دینا، یہ بڑے باکمال ہے۔ ہو سکتا ہے یہ آپ کے سامنے نہ پڑھتے ہوں، ہو سکتا ہے یہ آپ کے سامنے نہ پڑھتے ہوں،
पिछले टाइम बाद में जब इनको मौका मिले तब ये नमाज पढ़ते, इनको तो पता है नमाज इमाम तक पहुंचने का बेहतरीन जरिया है। और मैं आपको एक और गुजारिश कर दूं, ऐसी इबादत जो दिखा के की जाए उसकी वक़्त नहीं होती। माशाअल्लाह मेरी कौम बेनमाजी नहीं, बड़े बाकमाल नमाजी हैं, इन्हीं को तो पता है कुर्बतन इल्लल्लाह के पीछे मुराद क्या है, इन्हीं को पता है तशहद में आखिरी सलाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात किसको होता है। जिनको दिन में 5 दफा सलाम करने के लिए मुसल्ले का सहारा मिल जाए, प्लीज हम अहले सुन्नत जमात ऐसा कौन सा अमल करें कि हम भी इमाम ज़माना के सिपाही बन जाएं। पहले तो आपने बड़ी शफकत फरमाई, आपने कहा हम अहले सुन्नत जमात। यकीन कीजिए जो सुन्नत के अहल हैं वो सब अहले सुन्नत हैं। हमसे बड़ा अहले सुन्नत कौन होगा कि हम आज हसनैन की शबी को पकड़ के बाजारों में फिरा के बताते हैं मोहम्मद शबी कैसे बना था। मेहरबानी हज़रत, मेहरबानी हज़रत, मेहरबानी 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 हज़रत, मेहरबानी। मेहरबानी। हम सब अहले सुन्नत हैं इंशाअल्लाह, हम सुन्नत के अहल हैं। जितना सुन्नत पे हम अल्हम्दुलिल्लाह अमल कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। अच्छा मैं एक छोटी सी बात अर्ज करता जाऊँ, क्योंकि उन्होंने सवाल किया है, आपका जज्बा, आपका जोश, आपकी मोहब्बत अपनी जगह पे, लेकिन उनके सवाल का जवाब देना बड़ा ज़रूरी है। बिरादर मोहतरम, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के लिए कुछ करने का इरादा बनना, आपके जहन में अहले सुन्नत अपने आप को कहलवा कर ये शुक्र जाके पढ़ना कि उन्होंने मुझ जैसे को इस सोच के काबिल बनाया। पहली बात, मेहरबानी 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 मेहरबानी। दूसरी बात, बहुत शुक्रिया हुजूर। दूसरी बात, बिरादर मोहतरम मोहसिन आजाद साहब, बिरादर ज़ीवकार, गौर फरमाइएगा, अगर आप चाहती हैं आप इमाम ज़माना के लिए अपनी जिंदगियों में कुछ करें, मैं सबको कह रहा हूं और खुसूसन इनके जरिए कह रहा हूं, हर इबादत की रूह तक पहुंचिए, मकसदियत तक पहुंचिए। मकसद क्या है? मैं घर से सुबह निकला, अली कासिम की बात कर रहा हूं, मैं अली कासिम मैं मतलब हम भाई है ना। मकसद था, जा रहा हूं टीच करने, वहां से मंथ के एंड पे मैं सैलरी लेके आऊंगा, मकसद था। अब इन्हें कहें जी सर जी बड़े अच्छे हो, उस्ताद हो, बड़े कमाल हो, बच्चे बड़े मेहनत कराते हो, पास करते हो, मिलेगा कुछ नहीं। ये कहेंगे छोड़ो यार, ऐसे काम करने का फायदा क्या जहां मिलता ही कुछ ना हो। इसका मतलब कोई काम भी इंसान जिंदगी में बेमकसद नहीं करता, और ये है रूह इबादत। बस कोशिश कीजिए, खाली ये नहीं कि नमाज 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 नमाज, नमाज की रूह तक पहुंचिए। नमाज तकाजा क्या करती है? ना समझे तो कुरान से पूछ लीजिए, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़ाहिशाइ वल मुनकर, नमाज बुराई बेहयाई से बचाती है। लाख नमाजें पढ़कर अगर दुनिया को कायनात की औरत मां बहन नजर ना आए, फिर नमाज पढ़ने का फायदा क्या है? मेहरबानी मेहरबानी। अहले सुन्नत बैठे हो, सारे बैठे हो, मवालियन हैदर इकरार खैर से सारे मौला के चाहने वाले बैठे हो, रूह इबादत तक पहुंचिए। मातमी अज़ादार मेरे जाकिर साहब ने बड़ा अच्छा सवाल किया, मातम की मकसदियत तक पहुंचिए। मसलन अक्सर मिंबरों पे मैंने इस पे बात की है, हुजूर मेरी कौम को सिर्फ इतना पता है मातम यजीदियत के मुंह पे तमाचा है, मेरी कौम को सिर्फ इतना पता है मातम हुसैन से मोहब्बत के खूबसूरत इजहार है। मेरी कौम को इस बात का भी पता होना चाहिए मातम इमाम ज़माना से वफादारी का मयार भी है। अली कासिम को मौला सलामत रखे, कोई मसला हो जाए मैं भाई होने के नाते अर्ज करूंगा, अली कासिम घबराना मैं हूं। हजूर ये वफादारी अपने इमाम से, मौला ज़हूर कर मैं हूं, मैं हूं। अच्छा जो कह रहा है मैं हूं, फिर वो गायब हो जाए,
اب ہم کہیں گے شاہ جی غیب کا مطلب سعادت بھائی یہ ہے کہ غیب کا مطلب دنیا سے ادھر ادھر ہو جائے. نہیں, غیب کا مطلب یہ ہر وقت حاضر رہے. غیب ایک لمحے کے لیے نہ. حاضر الغیب کون ہوتا ہے؟ سر بتائیں گے. انہوں نے رول کال لگائی, صبح صبح اٹینڈنس شیٹ نکالی, رول کال لگائی. انہوں نے پہلا نام لیا سعادت, اس نے کہا لبیک سر, یس سر. سارا دن جب بھی آواز دیں گے یس سر, یس سر, یس سر. بچے کہیں گے آؤ بھائی بچوں آؤ, ہم سعادت کو دوست کہیں گے آؤ سعادت ہم کھیلنے چلیں, کہیں گے نہیں میں لبیک کہہ بیٹھا ہوں. یہ ہے حاضر. مہربانی. آؤ سینما چلیں, سعادت بھائی کہیں گے نہیں میں سر کو لبیک کہہ بیٹھا ہوں. کیا کہیں گے؟ جن کو ہاں کر بیٹھے, یس کر بیٹھے, وہ کیا سوچیں گے؟ جس نے مجھے یس کہا ہے وہ غیب کہاں ہو گیا؟ مہربانی حضور. چھوٹی چھوٹی گزارشات عرض کر رہا ہوں, زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا, میں آپ کا وقت نہیں لینا چاہ رہا. میں چاہتا ہوں زیادہ سوالات ہم تک پہنچ جائیں. برادر محسن آزاد بھائی, روح عبادت تک پہنچی ہے, اور جب یقین کیجئے بس ایک جملہ قیمتی ہے, اگر چندی سمجھ جاؤ تو کمال ہو جائے گا. بیٹا آپ کو دھوپ آ رہی ہے, میرے بچے آ جاؤ ادھر. حضور روح عبادت تک اگر ہم پہنچ گئے تو ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. چند بندے اس بات پہ پہنچ جاؤ, میں کہتا ہوں سلام ہے. اگر روح عبادت تک پہنچ گئے, میں اب اس کی ایک چھوٹی سی مثال اور دیتا ہوں, دے دوں؟ وعلیکم السلام. صابر علی میرا نام ہے اور میں ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ ہوں. اچھا ماشاءاللہ, یو آر آلسو ٹیچر. سوال یہ کہ بس آپ کے بہت سارے علماء دین نے یہ لکھا ہے کہ جیسے کہ آقا مرشی نجفی نے لکھا ہے کہ امام زمانہ کی کچھ نصیحتیں ہیں اپنے مومنین کے لیے, کہ کچھ اعمال ہیں جن کو اپنی زندگی میں شامل کریں, جیسے کہ زیارت عاشورہ کا پڑھنا, اس قسم کی نصیحتیں میں نے پڑھی تھی. آپ سے سوال یہ ہے کہ سادہ سی مطلب سوال ہے کہ ایک دن کو تقسیم کر کے ہمیں بتائیں نماز پنجگانہ کے علاوہ کہ امام کیا کیا چاہتے ہیں ہم سے, کہ کون کون سے اعمال جن کو کیا جائے. جیسے کہ آپ دعائے عہد کا اس کے بارے میں آپ نے کافی تعلیمات دی ہوئی ہیں, اور دن کی تقسیم کو اپنی زندگی سے تھوڑی ہمیں اگزامپل دے کے بتائیں کہ آپ دن کو کیسے تقسیم کرتے ہیں, کون سی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں, کون سی دعاؤں کو شامل کرتے ہیں جو کہ تعلیمات امام زمانہ کے مطابق ہو, تاکہ ہم ان کو پریکٹیکلی اپنی زندگی میں لے کے. ماشاءاللہ, بڑا خوبصورت صابر بھائی نے ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ ہیں, بڑی پیاری بات کی. مرشی نجفی صاحب کی بات کی, بڑی خوبصورت انہوں نے گفتگو کی ہے, کوئی شک نہیں. لیکن میں مختصر عرض کروں گا, سرکار کی نصیحتیں یا فرامین کے حوالے سے ایک فرمان ہمیشہ 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 مد نظر رکھو ہر موڑ پہ. اس کا نچوڑ دے رہا ہوں. صابر بھائی فرماتے یہ ہیں, تم ہمارے تک پہنچنے کی کوشش مت کرو, جیسا ہم چاہتے ہیں ویسے بن جاؤ, ہم تمہیں ملنے خود آئیں گے. مہربانی 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 مہربانی. اب میں اس کو تھوڑا سا کھول دیتا ہوں. آپ نے چونکہ زندگی اور خصوصاً دن کے حوالے سے پوچھا, عہد کر لیں یہ زبان جو درود پڑتی ہے وہ غیبت اور گلہ نہیں کرے گی. عہد کر لیں, کسی کی غیبت, کسی کا گلہ, کسی کی بدخوئی, حالانکہ کسی نے گالی بھی دی تو اس کو اگنور کرے گی, جواب نہیں دے گی, کیونکہ بہتر بدلہ لینے والا آ رہا ہے. پہلی چیز زبان پہ بھرپور کنٹرول رکھے. دوسری چیز حضور وہ یہ ہے, اپنی آنکھوں کا بھرپور خیال کریں. یہ کسی کی امانت ہے. امین وہ ہوتا ہے جو خائن نہ ہو. خائن وہ ہوتا ہے کہ جو امانت میں خیانت کرتے ہوئے اسے جھوٹا کر دے. جھوٹا نہیں, جن کی امانت ہے انہی کے لیے یہ محفوظ رہیں گی. آنکھیں بچا کے رکھے. تیسری چیز, کوشش کرے. جیسے میں آپ, چلو ٹیچر ہیں آپ, ٹیچر آپ ٹیچر پڑھانے کے لیے گئے اسکول میں, کالج میں, کہیں بھی, نہ اپنے آپ کو ہائی لائٹ کریں کہ میں آل محمد کا ایک چاہنے والا ہوں. اس لیول پہ ہائی لائٹ نہ کریں, لیکن پس پردہ آپ اسٹوڈنٹ کو اتنا خوبصورت صبر سکھا دیں کہ وہ اپنے ہر معاملے میں کسی آنے والے پہ اپنے معاملات چھوڑ دیں, ان کو شکر پہ لے کے آئیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے صابر بھائی علی قاسم, یہ چیزیں وہ سکھا سکتا ہے یا وہ بتا سکتا ہے, یہ اس کی اثر کریں گی جو پہلے ان پہ عمل کرتا ہو. مہربانی بھائی سعادت. بات کرنے والے منافق سے مراد یہ ہے بندوں کے سامنے کچھ پیچھے کچھ. یہ منافقت ہے نا.
بندہ تو پیور ہونا چاہیے, صاف و شفاف ہونا چاہیے. حضور شکر کا دامن مضبوطی سے تھام کے رکھیں, بچوں کو بھی ایجوکیٹ کریں. اس کے بعد ٹیسٹ سے باہر نکلیں. یہ آپ کے لیے تحفہ ہے سعادت بھائی, محسن بھائی, علی قاسم بھائی, بات ذاکر بھائی ہے تھوڑی سی مشکل. بچوں بیٹا آپ ذرا غور فرمانا, بیٹا جو چھوٹے بیٹھے ہو, ٹین ایجر خصوصاً بیٹھے ہو, بیٹا ٹیسٹ سے باہر نکلنا, مزے نہ ڈھونڈو. کیونکہ مہربانی بڑی گہری بات تھی, اگر مومن ہو کے ٹیسٹ میں گر گئے ہو, چس لب رہے ہو, مزے ڈھونڈ رہے ہو کھانے میں, پینے میں, رہنے میں, جانے میں, آنے میں, پہننے میں, اس کا مطلب ہے ابھی انتظار اور امام کے قابل نہیں بنے. حضور یہ چیزیں ہیں بڑی امپورٹنٹ. زبان پہ قابو رکھے, کوئی چیز ایسی زبان سے نہ نکلے جس کی بعد میں گہری بات کرنے لگا ہوں سرکار کا صدقہ, جس کے کرنے کے بعد آپ کو معافی مانگنی پڑے. بندے سے نہیں تو مالک سے تو مانگو گے, بندے سے تو میں ہوتی ہے نا, میں کیوں مانگوں, اس سے تو مانگنی پڑے گی. بعد میں کرنے کے بعد معافی مانگنی پڑے, یہ نہ ہو. کوشش کرو پہلے تولو پھر بولو. اگر اور کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اپنی آمدن میں سے ہر مہینے پیسے بچا کے ساتھ علی قاسم کو کہے وہ بھی پیسے بچائے, شہادت بھی بچائیں, جن جن کے نام میں نہیں جانتا سب دوستوں کو, بھائی محسن آزاد ہے, سب اپنی آمدن میں سے کچھ نہ کچھ 2000, 1500, 800, 1000, 1200, 1400, 1500, 2000, 5000 جتنا کر سکے ہر مہینے بچائیں. جب اکٹھا ہو جائے 1,00,000, 1.5 لاکھ, 2 لاکھ ہو جائے, پتہ کریں او کس عالم والے گھر کی بچی بیٹھی ہے جس کا جہیز نہیں ہے, رخصتی نہیں ہو رہی. بالکل خود نہ جائیں, بالکل خود جانے کی ضرورت نہیں. کسی کو کہیں یار وہ عالم والا گھر ہے, مولا کا چاہنے والا, اس کے گھر چلے جا, دروازہ کھٹکھٹا اور کہے تیری بچی کا جہیز نہیں ہے, رخصتی رکی ہوئی ہے, ہماری طرف سے نہیں. ان کو کہنا امام زمانہ نے بھیجا ہے. بہت شکریہ سعادت بھائی, مہربانی حضور. تیسری چیز, کسی کا بھی کوئی آپ کے پاس گلہ لے کے آئے, اس کو بڑے پیار سے سمجھاؤ یار یہ زبان گلے کے لیے درود کے لیے بنی ہے. اچھا نہیں لگتا ہم اپنے بھائیوں کے بیٹھ کے گلے کریں, یار ہمارے پاس وقت بڑا قیمتی ہے, پتہ ہی نہیں چلے گا, زندگی کا وقت اتنی تیزی سے ہمیں گزار کے چلا جائے گا, ہم بڑے پیچھے رہ جائیں گے. نہیں یار, ہم کاش کہنے والوں میں سے نہیں بننا چاہ رہے. جو قرآن کی آیات پہ پہنچ گیا, بہت شکریہ. اور میں مختصر سے جواب آپ کی خدمت میں عرض کیا. اور کسی دوست کا سوال؟ قبلہ حسیب حیدر, ماتمی ہوں مولا کا اور ماتمیوں کا خادم ہوں. مولا سلامت رکھے حسیب, مجھے قبلہ نہیں کہنا. قبلہ میرا سلطان, آپ کا اور میرا سلطان ہے. مجھے شاہ جی کہہ دیں بس, بخاری صاحب سید کہہ دیں. شاہ صاحب یہ عرض ہے کہ جی حسیب, ماتمی کا مقام کیا ہے مولا امام زمانہ کی نظر میں اور پاک سیدہ کی نظر میں؟ ماتمی کے مقام پہ تھوڑی گفتگو فرما دیجئے گا. اس کے مقام کا میں کیا اظہار کروں جس نے یہ کرم سید سجاد سے لیا ہو. میں کیا اظہار کر سکتا ہوں, میری زبان بڑی کمزور ہے, بڑی کمزور ہے, اتنی اوقات نہیں میں اس پہ اظہار کر سکوں. میں نے ہاں صرف اتنا ضرور کہوں گا, بس اپنا مقام پہچانے. ماتمی معمولی نہیں ہے. ماتمی کے لیے, مومن کے لیے تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا خدا بندے سے خود پوچھے. اور یہاں بیٹا یہ میں آپ کو بتاؤں, خدا خود پوچھے نا, پھر معیار مومن کا وہ پوچھے کیا چاہیے, مجھے تو تیرے سوا کون چاہیے. پھر آگے بھی یہ نہیں ہے کہ میں 4 کلے زمین ہے 10 ہو جائے, 100 ہے 500 کلہ ہو جائے, کپراڈو 6 ہیں 20 ہو جائیں نا. پھر معیار اس کا یہ ہوتا ہے جو تیری چاہت ہو وہ میری چاہت ہے, میں تیری ہر رضا پہ راضی ہوں. حضور میں مختصر سے جواب دے سکتا ہوں, معذرت خواہ. جی اور کوئی سوال؟ سوال میرا یہ ہے قبلہ, سوری قبلہ آپ نے کہا تھا قبلہ مولا ہے, نیکسٹ ٹائم نہیں ہوگا آہستہ آہستہ, وہ عادی ہے نا, وہ آہستہ آہستہ ہو جائے گا. میں سر یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب مولا حسین ابھی کربلا کے پیچھے تھے تو آپ کو خبر آئی, ایلچی آیا, اس نے یہ بتایا کہ مولا آپ کوفہ نہ جاؤ. جی, کوفہ والوں نے غداری کی ہے, جو انہوں نے کہا تھا وہ اس پہ نہیں آئے. جی, وہ اس سے بالکل فارغ ہو گئے ہیں. جی, تو لہٰذا آپ کوفہ نہ جائیں. جی. تو آپ نے کہا کہ نہیں, میں اپنے نانا کا پیغام, جو میرے نانا کا فرمان ہے وہ میں نے لازمی پہنچانا ہے, جی, اور یہ میری ڈیوٹی ہے. جی. تو آپ نے وہاں سے
सफ़र जारी रखा, जी आखिरकार करबला के मकाम पे आके जी जनाब हूर अलैहिस्सलाम ने आपको रोका जी। कि आप यहाँ से करबला आगे में नहीं जा जो सकते। पीछे रास्ते में, जी थोड़ा पीछे था, मैं जी। भूल रहा हूँ जी, जी, जगह जी। का नाम, जी। वहाँ आके रोक दिया कि आप यहाँ से आगे सफ़र नहीं कर सकते। जी मेरा सवाल ये है कि जब जनाब हूर अलैहिस्सलाम वहाँ पे आए थे, जी क्या उससे पहले, क्योंकि जनाब हूर अलैहिस्सलाम जो हमने सुना है किताबों में भी पढ़ा है कि आप मौला हुसैन की दुआ से हुए थे, मौला अली अलैहिस्सलाम की दुआ से हुए थे, सॉरी। अच्छा तो अगर वो ये जानते थे कि हुसैन इब्न अली है, जी। तो उनको उन्होंने क्यों रोका, रास्ता क्यों रोका हो? उनका रास्ता क्यों रोका? जी बड़ा खूबसूरत सवाल है जी, और बड़ा तवील सवाल है, लेकिन इंतहाई इख्तिसार से मैं जवाब अर्ज करूंगा। ये हुर ने रास्ता रोक के आने वाले गुनाहगारों को रास्ता दे दिया। मेहरबानी 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 भाई, बहुत शुक्रिया। ये हर चीज में कोई ना कोई खुदाई राज होता है। ये शब आशूर की मोहलत बादशाह ने ली नहीं दी थी, निकलना एक ही था, जनाब हुर की सूरत में या उनके बेटे की सूरत में, हमारे लिए तो वो भी शहजादा है, उसकी सूरत में या उनके गुलाम की सूरत में ये शब आशूर की मोहलत दी। अगर इस तरह का ये ना होता, सदियों तक लोग परेशान रहते, तो गुनाहगारों को तो ये अपने पास बुलाते ही नहीं है। बहुत शुक्रिया। हर चीज में बस मैंने यही गुजारिश की है हाजी साहब, मसलहत है हमारे लिए, एक राज था या दर्स था जो हम तक पहुंचा। इंशाअल्लाह माने दे होर मोहसिन आजाद, अगर आज भी बंदा इनके दरवाजे पे जाए, ये न सिर्फ माजी याद नहीं दिलाते बल्कि ऐसा कर्म करते हैं भाई भी बना लेते हैं। इससे बड़ा कर्म क्या होगा? माजी याद नहीं दिलाते तो करता क्या था, तो करता क्या रहा, खत्म। और किसका सवाल है जी? पूछिएगा जी। बिस्मिल्लाह, हजूर करोड़ बारी बिस्मिल्लाह। या अली मदद। मौला अली मेरा नाम वकास मंदर विक्की कलंदरी है। वकास कलंदरी जी। मेरा सवाल ये है कि थोड़ा सा मुख्तियार सखी पे बयान कर दें कि मौला हुसैन बादशाह सरकार ने क्या 10 मुहर्रम से पहले जनाब को ख़त लिखा था सरकार या नहीं लिखा था, क्योंकि सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियो क्लिप आ रहे हैं, सरकार ने जो शहीद करबला के कातिल हैं उनसे बदला लिया है, तो इस पे थोड़ा सा वाज़ेह कर दें कि मुख्तियार सखी सरकार पे। मैं हजूर सिर्फ एक बात मातमी वकास करूंगा कि जिसके एक फेल की वजह, बल्कि 2 बातें चलो कर देता हूँ। मैं उस मुख्तार के बारे में क्या कहूँ जिसे अमीर कायनात अपनी गोद में बिठा के बालों में हाथ पे फेर के कर्म फरमाते रहे। मैं उस मुख्तार के बारे में इससे ज्यादा क्या कह सकता हूँ कि जिसके एक छोटे से अमल की वजह से असगर की मां धूप से छांव में आ गई। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं, मेरे पास इतने अल्फाज नहीं है कि मैं इस पे इतनी ज्यादा माजरत खाऊं हजूर, माजरत खाऊं। इससे ज्यादा क्या कहें जी। जी यानी कि सरकार कलंदर शहनशाह का फरमान है कि बाद करबला मैं खुशी हराम, वो कौन सी खुशी है जो हराम करार दी गई है? असद अब्बास, मैं आपकी गुजारिश करूंगा, चलो आप, ये बड़ी गहरी बात है, फ्रेश होके सुनना आप फिर, क्योंकि फकीर की बात है, बल्कि फकीरों के भी फकीर की, बड़े हाँ रईसल फकरा की बात है, बाज़ खुशी करा मस्त। मासूम का एक फरमान सारी बातों पे हाइसब हावी है कि हमारा वो है जो हमारी खुशी में खुश हो, हमारे हमारे गम गमगीन हो। अगर फर्ज करो, मैं चलो एक और भी रुख अर्ज कर देता हूँ, फर्ज करो तुम्हारी सोच का ज़र्फ अगर इतना बढ़ गया तो तुम्हें क्या ज़रूरत है सोशल मीडिया पे आके दुनिया को बताओ? जो कर रहे हो मौला की खातिर कर रहे हो या दिखावे की खातिर कर रहे हो? क्यों इस मजहब को, इस मिल्लत को, क्यों लोगों को उंगलियां उठाने का, ज़बान चलाने का क्यों मौका दे रहे हो? मुनासिब नहीं है। अब तीसरी बात जो जनाब ने मेरे से पूछी थी, सरकार कलंदर ने, रईसुल फकरा ने, बाकमाल हस्ती ने, बड़े सगीर पाको हिंद में मौजूद आले मोहम्मद के खास शिया ने ये क्या फरमाया? बाद करबला खुशी हराम मस्त। इसका मुख्तसर जवाब ये है, सरकार ये फरमाना चाह रहे थे करबला का गम अपने ऊपर इतना तारी करो, इतना तारी करो, मजे से बाहर निकल जाओ।
جی پلیز جی یا علی مدد حضور مختصر عرض کر سکتے معذرت خواہ جی میں شہر اہل بیت زوار مظہر عباس ماشاء اللہ چونکہ آپ کا سب سے جس معصوم پہ آپ ڈیوٹی فرما رہے ہیں قائم آل محمد بادشاہ اجل اللہ تعالی میں ان کے شعر سے ہی سوال کا نہیں جواب کا آغاز کروں گا اچھا واہ کہ سیدہ کے لال آجا ہیں ہاتھ اٹھے ہوئے واہ سب مومن آپ سمیت ہاتھ اٹھائے بسم اللہ بے شک بے شک سیدہ کے لال آجا ہیں ہاتھ اٹھے ہوئے تیرے انتظار میں ہیں محشر رکے ہوئے تو آپ کی تقاریر سن کر میں تو سب کچھ تسلیم کر کے میں یہ دعا چاہتا ہوں کہ جو سوال اٹھے میں زمانے کے امام پہ زیادہ سے زیادہ منظوم کر سکوں اور زمانے کے امام پہ زیادہ سے زیادہ لکھ سکوں میں سوال نہیں کرتا میں صرف دعا کا طلبگار ہوں اچھا بسم اللہ حضور جو آپ چاہ رہے ہیں انشاءاللہ خیر پڑھیں خیر ہوگی جو آپ چاہ رہے ہیں ملے گا انشاءاللہ اور آپ یہی چاہ رہے ہیں نا میں سرکار پہ ہی کر سکوں اپنے آپ کو مزید وقف کروں اپنے مولا کے لیے ضرور ہوگا انشاءاللہ جی حضور جی بھائی آگا جان تھوڑا سا نا دعایات کے بارے میں نا ہمیں تعلیمات دوبارہ دے دیں تاکہ یہ جو دوست آئے ہوئے نا ان کو دعایات کا پتہ چل سکے برادر محترم دعایت کا بھی عرض کرتا ہوں کچھ اور بھی فرمائے نا کتنے عرصے سے آپ کا اور ہمارا ایک تعلق بنا کتنا ٹائم ہوا 1 سال کے قریب ہو گیا 1 سال کے قریب ہو گیا تو ماشاءاللہ آپ کی ایج کتنی ہے میری جی 29 ہے جی ابھی بہت چھوٹی ایج ہے آپ کی ممبر پہ آنے والوں کو یقیناً ماں کی گود سے ہی سب ہم سن رہے ہیں آپ بھی یقیناً سن رہے ہیں کوئی خاص فرق محسوس ہوا اتنے لوگ ممبر پہ آ رہے ہیں اور آپ کا 1 سال سے ہمارا ایک چھوٹا سا تعلق بنا کوئی فرق محسوس ہوا بالکل جی بہت زیادہ فرق محسوس ہوا ہے دیکھیں نا جب سے میں مجالس سن رہا ہوں اسپیشلی اکثر یہ بھائی مظہر ہے میں ان سے بھی ڈسکس کرتا رہتا ہوں کہ کوئی بھی ممبر پہ جب ذاکر آتا ہے نا امام زمانہ کے حوالے سے حالانکہ ہم سب سے زیادہ جب پینافلیکس چھپواتے ہیں پرنٹ کرتے ہیں زیر سرپرستی سرکار امام زمانہ لیکن کوئی بھی ذاکر کوئی بھی عالم جب آتا ہے تو وہ امام زمانہ کے حوالے سے ڈسکس نہیں کرتا جب سے آپ آئے ہیں تو آپ نے ایک خاص قسم کا شعور ہماری نا قوم میں نہ اجاگر کیا ہے میرے ساتھ ابھی میرے اسٹوڈنٹس بھی آئے ہوئے ہیں ان میں 2-3 میرے اسٹوڈنٹس اہل سنت بھی ہیں وہ اسپیشل میں ان کو اس لیے لے کے آیا ہوں تاکہ آپ سے اور امام زمانہ کے حوالے گفتگو بھی کر سکیں اور تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ امام زمانہ کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے تو میں اس لیے قبلہ صاحب جاننا چاہ رہا تھا کہ ایک تو دعائے عہد کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں تعلیمات فرما دیں دوبارہ سے اور یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ جس طرح بھی یہ ٹیکنالوجی چل رہی ہے جب امام کا ظہور ہوگا تو کیا سسٹم ہوگا کیا اسی ٹیکنالوجی کے ساتھ امام چلیں گے یا کوئی ایک نیا سسٹم ہوگا جو کہ امام لے کے چلیں گے بیٹا تھوڑا سا رخ ادھر موڑیے گا بھائی علی قاسم میں یہیں ابھی میں آپ کے سوالوں پہ نہیں جاتا آپ کی گفتگو پہ جا رہا ہوں آپ نے اپنی گفتگو میں اس کو درد دل کہہ دیں یا اظہار آپ نے جو کیا کہ بھی لوگ آ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں مگر سرکار زمانہ پہ نہیں ہے یہ تو لازم و ملزوم ہے واجب نہیں اوجب ہے کیونکہ ممبر سے ممبر کے وارث کی بات نہ ہو تو بات میں بات نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن کیا ممبر پہ آنے والے پڑھنے والے ذرا غور کیجئے گا کیا پڑھنے والے حضور ذرا سارے بیٹھے ذاکر صاحب میں معذرت خواہ ہوں کیا ممبر پہ آنے والے اس ممبر کے اس دور کے تقاضے پورے کر رہے ہیں مثلا اتنے سارے بیٹھے ہیں میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے خدمت میں فضائل کی انبار لگا دوں نعرے لگوا دوں قصیدے پڑھ لوں اور میں آپ کو یہاں سے رخصت کر کے بھیج دوں کیا میرا آپ کے ساتھ مخاطب ہونا یا آپ کا اتنا سفر کر کے ادھر آنا کیا پورا ہو جائے گا نہیں آپ کے دل میں اور آپ کے ذہن کے کسی گوشے میں شاعر صاحب ایک تھوڑی سی خلش رہے گی یار ابھی تک وہ حقیقت نہیں سمجھ آئی جس کے لیے ہم اتنا سفر کر کے آئے یعنی اس کا مطلب یہ ہے علی قاسم بھائی سعادت بھائی ممبر ذکر تو کر رہے ہیں لیکن فکر نہیں دے رہا مثلا ممبر کو چاہیے تھا سب سے پہلا درس یہ دیتا حضور ہم آئے ہیں آپ کو بتانے قربانیاں دینے والوں کے معاملات کیا میشم نے قربانی دی کھجور کو پانی پلاتا رہا لیکن یہ بیچارے اس لیے قربانیاں دینے والوں کی بات نہیں کریں گے کیونکہ یہ خود قربانی نہیں دے سکتے ہائے 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 جو خود قربانی نہ دے سکے وہ قربانی دینے والوں کی بات کرتے ہوئے گھبرائے گا جھجکے گا وہ کیا ضرورت ہے ان کی بات کرنے کی روٹین کی باتیں کرو علی قاسم واہ واہ کر کے 4 وارے لکھوا دے گا اور بڑے بلے بلے ہو جائے گی اور 4-6 مجالس ان کی کہوں گا سچ کہوں گا چیلنج دے رہا ہوں علی قاسم کروائے مجلس کبیر والا میں آپ اتنے گواہ بیٹھے ہو کم و بیش اس وقت 60 کے قریب بندے بیٹھے ہو گواہ
رہنا امام کے ظہور پر بھی، حالانکہ میرے مولا، میرے آقا، میرے مالک، میرے شہنشاہ اس وقت موجود ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ دوستوں کی گواہی لے گا. میں کہہ رہا ہوں ایک جاتے اشتہار چھپوائے، فلاں دن مجلس ہوگی، مولا حسین علیہ السلام کی بہترین نظر اللہ نیاز حسین نیاز پیش کروں گا. ہاں فیس نہیں دوں گا، حسین سے لینا، وہ رکھتے کسی کا نہیں. ایک بندہ ممبر پہ کھڑا کر کے دکھاؤ، مولا کے لیے کوئی نہیں آ رہا بھائی. ممبر کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے. ہر بندہ روٹین اور بس جیسے وارہ پڑھنا، بس ٹھیک ہے ادھر پڑھا ادھر پڑھا، اس کو لفافے سے غرض ہے. بانی بھی بس واہ بلے بلے کے چکر میں پڑھا ہے. اور اگر کالج میں پڑھانے والا استاد بچوں کو سوچ ہی نہ دے سکے اور بچے پاس ہی نہ ہو، اس استاد کو کالج کک مار کے نکال دے گا. تیرے رکھنے کا فائدہ ہی نہیں ہے. بچے پروموٹ ہی نہیں ہو رہے. بچے وہیں کے پہلی جماعت میں کھڑے ہیں. یہ پہلی جماعت نہیں تو کیا ہے. بچے آج بھی آل محمد کے چاہنے والے کہتے ہیں اے دے دے، اے دے دے، او دے دے، او دے دے. یہ پہلی جماعت نہیں تو کیا ہے. حالانکہ جماعتیں پروموٹ ہو جاتی تو پھر بندے کہتے کچھ نہیں چاہیے. اگر وہ 61 ہجری کا ہور تھا میں مہدی کا بنوں گا. وہ ہور تھا میں بن کے دکھاؤں گا. وہ فضا تھی میں بنوں گی. وہ سلمان تھا میں بنوں گا. یہ سوچ ہی نہیں تھی. پھر میں معذرت کے ساتھ بانیان علی قاسم ابھی چھوٹے ہو لیکن انشاءاللہ ہر موڑ پہ میری بات تمہیں پنچ کرے گی، تمہیں یاد آئے گی. سعادت آپ یاد کرانا، علی محسن آپ یاد کرانا، محسن علی وارث بھائی مظہر آپ یاد کرانا، جو میں علی قاسم کو اور دوستوں کو عرض کر رہا ہوں. اگر ایز اے بانی تم نے ممبر کے تقاضے پورے نہ کروائے تو یقین جانو تمہاری پکڑ زیادہ ہے، کیونکہ تم سہولت کار ہو. اسد عباس بھائی ٹھیک کہہ رہا ہوں، تم سہولت کار ہو. تم بندوں کو بلا کے کہہ رہے ہو آؤ پڑھو، پہلے ان کو بتاؤ پڑھنا کیا ہے. وہ اتنے سارے بندے بیٹھے بس جالی گالی کر کے نعرہ حیدری کر کے یہاں سے چلے جائیں گے، آنکھوں آنسو بہا کے بعد روٹی کھا کے چلے جائیں گے. اور نہیں، ان کو بتاؤ اس دور میں کیوں پیدا ہوئے. ان کو بتاؤ ہم دنیا میں کیوں بھیجے گئے، ہمارا مقصد کیا ہے، ہم نے ادھر رہ کے کیا کرنا ہے، کر کے کہاں جانا ہے. خیر خواہ کون ہے، کون ہے میرا خیر خواہ. نتیجہ اسد عباس بھائی مظہر بھائی ایک ہی نکلے گا، امام زمانہ. نہیں ہو رہی گفتگو، نہیں ہو رہا مقصدیت ممبر پورا. یقین کیجئے دکھ ہوتا ہے بھائی وقاص، یہی دکھ ہوتا ہے حسیب جی. اتنا دکھ ہے کہ اس وقت تک تو حروں کی قطاریں ہو جانی چاہیے تھی. یہاں ہم برداشت نہیں کر رہے. میرا عقیدہ محسن علی وارث سے نہیں ملتا. میرے مطابق تو محسن علی وارث فارغ ہے، یہ تو بندہ ہی فارغ ہے میری کتاب میں. تو میں تو اس کو منہ لگانا ہی نہیں چاہوں گا کیونکہ میرے مطابق فارغ ہے. او بھائی میرے مطابق کیا فارغ ہے، مولا کے مطابق اس کا مقام اور ہو. مجھے کیا ہم کھو گئے ہیں اور ہمارے کھو جانے میں بہت بڑا کردار ممبر پہ آنے والے پڑھنے والوں کا، اور پڑھنے والوں میں زیادہ کردار بانیوں کا جو سہولت کار ہے. پڑھانے والے بھی بہت شکریہ حضور. دیکھیں نا سعادت بھائی نے مجلس کرائی، کم از کم 4 5 7 لاکھ 10 لاکھ تو لگ گیا. 10 لاکھ کا نتیجہ کیا نکلا. بندے کہتے ہیں شاہ جی کیسی بات کر رہے ہو. میں نے کہا 10 لاکھ کے لیے میں تمہیں 10 دن کا تجربہ کروا دیتا ہوں. کہنے لگے شاہ جی کیا. میں نے کہا میرے سامنے ایک ٹوٹی کھولو، نلکا کھولو، نیچے رکھو پتھر، ٹپ ٹپ کر کے پانی گرنے دو، سوراخ ہو جائے گا. اگر پانی گرنے سے ایک پتھر سخت سوراخ ہو گیا، اتنی کربلا سننے کے بعد ہم سن کیوں ہو گئے. گفتگو کے لیے ٹاپک دو، ان کو احساس دلاؤ. ان کو خصوصی طور پہ میں بانیان کو چھوٹی سی گزارش اور کرنے لگا ہوں. وقاص بھائی بڑی اہم بات ہے کہ ان کو کہو رجت پہ گفتگو کرے. رجت سعادت بھائی رج آؤ، پلٹنا، اٹھنا، پھر واپس آنا. بڑا اہم ٹاپک ہے. شیعہ مکتب میں معصوم پر مانے جس کا رجت پہ یقین ہے. میں اب جلدی 2 سوال تھے میرے علی قاسم کے، اس سے کوئی بات کرنا چاہیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی میں عرض کرتا ہوں. اس کے بعد اگر تھکے نہیں ہوگے تو جو پوچھتے رہو، میں تو حاضر بیٹھا ہوں. تھک جاؤ گے تو دعا کرا کے عالی مدد کریں گے. سنبھالیے گا. پہلا سوال تھا دو عہد کے فضائل کے حوالے سے. بھائی محسن علی وارث دو عہد کا ایک ایک جملہ ہزار نیکیاں لے کے آتا ہے. دو عہد کا ایک جملہ ہزار گناہوں کی معافی دلاتا ہے. اب حساب لگا لو کتنے لاکھ جملے، پھر ان کو کتنے ہزار جملے، ان کو ضرب دیتے جاؤ، کئی کروڑوں میں جا کے نیکی اور کئی کروڑوں میں جا کے گناہوں کی معافی ہے. لیکن شیعہ کی تعریف سعادت بھائی اتنی ساری گفتگو کے بعد
اگر میری گفتگو کا جملہ ذہن میں ہے تو ایک نچوڑ دینے لگا. مظہر بھائی شیعہ حاجی صاحب وہ نہیں جو ثواب کے لیے پڑھے یا گناہوں کی معافی کے لیے پڑھے. شیعہ وہ ہے جو امر سمجھ کے پڑھے. مہربانی. امر آ گیا بسم اللہ لبیک, حکم آ گیا جی حاضر لبیک. شیعہ وہ ہے جو امر سمجھ کے پڑھے. یہ تو تھا دعا عہد. اور جب فرما دیا گیا کہ وہ قبر پہ آ کے میرا بیٹا آ کے اٹھائے گا, قوم باذن اللہ کہہ کے اٹھائے گا, اٹھ میں آ گیا, تو اسے بڑی مہربانی کیا ہوگی کہ اگر دعا عہد پڑھنے کی وجہ سے مجھے میرا امام قبر سے اٹھاتا ہے تو بسم اللہ, میں تو زندگی میں نہیں چھوڑوں گا. لو جی سنیے گا, ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھائی علی قاسم پوچھ رہے تھے, ٹیکنالوجی کے حوالے سے کچھ بتائیے. بھائی علی قاسم سائنٹیفکلی آپ کون سا سبجیکٹ پڑھاتے ہیں؟ اکاؤنٹنگ پڑھاتے ہیں. کوئی سائنس سبجیکٹ دوست بیٹھا ہے جو پڑھاتا ہو؟ صابر بھائی آپ کیا پڑھاتے ہیں؟ انگلش پڑھاتے ہیں. سائنس سبجیکٹ اگر کوئی پڑھاتے ہو نا, فزکس کیمسٹری, ان کی ذرا گہرائی میں جایا جائے نا, چونکہ ان سبجیکٹ سے کافی زیادہ واسطہ پڑا ہے, بلکہ ان کی گہرائی تک بھی کوشش کی ہے تھوڑا سا جانے کی. ان کے پیچھے معاملہ ہے ایٹم کا. جو پڑھ بیٹھے ہو ایف ایس سی, آئی سی ایس, میٹرک میں جی ماشاء اللہ, تو اس میں ایٹم کا بڑا رول ہے یا نہیں ہے؟ علی قاسم اس سارے سیناریو کے پیچھے جو ایٹم کا نظام ہے, اس کے پیچھے جو چیز چھپی ہے وہ یہ ہے کہ اس دور میں جو میں سمجھا پاؤں گا وہ یہ ہے, وہ ہے بجلی, لائٹ, جس کی بدولت یہ جہاز چل رہے ہیں, جس کی بدولت چارجنگ ہو رہی ہے, جس کی بدولت ٹرینیں چل رہی ہیں, جس کی بدولت لائٹیں آ رہی ہیں. یہ ٹیکنالوجی ساری اس وقت برون منت ہے لائٹ کی, اور لائٹ آپ کی انتہائی کمزور ایلیمنٹ ہے. آپ اپنے گھر میں دیکھ لو, اگر لائٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ کا پورا نظام ایک دم سٹاپ ہو گیا. اور میرا خیال ہے یہ لائٹ بنانے والے بھی اس چیز کو جانتے ہیں, اگر یہ واقعتاً حقیقتاً بجھ گئی تو سارا نظام جہم ہو جائے گا. آپ کا ایٹمک نظام یہ سارا ڈیپینڈ کر رہا ہے اسی چیز پہ. حضور یہ تو مار ہے ایک سرکار کے اشارے کی, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. پہلے یہ ذرا انسان کو مار لے, ذرا یہ بم مارے, آبادی ختم ہو, ذرا کم ہو, اتنا کچرا جو کٹھا ہے. لیکن حاجی صاحب تحفہ ہے دینے لگا ہوں. معصوم فرماتے ہیں آفات آئیں گی, بلیات آئیں گی, مصیبتیں آئیں گی, بہت کچھ ہوگا, مگر کچھ نہیں ہوگا جو میرے مہدی کا منتظر ہوگا. ہم اس طرح کی محفل کے قائل ہیں, اس طرح کی محفل کو ہم پسند کرتے ہیں. بسم اللہ. ہم مصائب پہ بہت روئے ہیں, ہم فضائل پہ بہت خوشیاں کی ہیں جی, لیکن جو آج یہ مجلس کا ایک پہلو ہم نے دیکھا ہے, ہمیں شاید ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. سبحان اللہ. آج ہم 60 لوگ آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں جی کہ آ کے 600 لوگوں کو بھی تبلیغ کریں ہمارے. سعادت بھائی آپ نے اتنی سعادت مندی والی بات کی ہے, آپ کو آپ کا بھائی ہر وقت سعادت مند نظر آئے گا. آپ صرف طلبگار بنیں, آپ کوشش کریں ان باتوں پہ تھوڑا سا غور شروع کر دیں. ہر مہینے میں آنے کے لیے تیار ہوں, لیکن میں نے پہلے بھی بات کی تھی علی قاسم کو, لیکن میں نہیں سمجھا پایا, دوبارہ کہنے لگا. آپ کے توسط سے آپ کوشش کریں ہر مہینے 5-5, 6-6 گاؤں ذہن میں رکھیں. ہم نے 10 بجے اس گاؤں پہنچنا ہے, 12 بجے اس گاؤں پہنچنا ہے, 2 بجے ادھر, 4 بجے ادھر, 8 بجے رات کو مرکز پڑھنا ہے. اگلے مہینے 1.5 بعد پھر ہم نے کوشش کرنی ہے 10 بجے ادھر, 12, تاکہ ہم ایک سال میں کم از کم اپنے مولا کے چاہنے والوں کے میکسیمم گاؤں پھر لیں. تبلیغی جماعت والے ہر جگہ جا سکتے ہیں, ہم کیوں نہیں جا سکتے ہیں؟ لیکن ان کو پتہ ہو پہلے سید آ رہے, محفل ہوگی, ذکر ہوگا, آدھا گھنٹہ سید خطاب کرے گا, آدھا گھنٹہ امام وقت پہ سوال ہوں گے, لوگ تیار بیٹھے ہوں, اور محفل کا مقصد ہو برکت خیر بقیت اللہ, انہی کی طرف سے جو خیر پڑھنی ہے برکت, اسی کی محفل کا مقصد ہو, بزرگوں کے اصالہ ثواب کے لیے ہو. اپنے سالانہ پروگرام رکھو, مگر کوشش کرو تھوڑی سی, جیسے آج کہہ رہے ہو, اس پہ قابو اپنے آپ کو رکھو, مجھے ساتھ پاؤ گے. علی قاسم میں صرف دیہڑی دار پسند کرنے والے اور وارہ پڑھانے والوں سے معافی مانگتا ہوں. قدردانوں کے لیے اسد بخاری حاضر بیٹھا ہے, مجھے ابھی کہو یہ گاڑی کھڑی ہے نکال کے ابھی نکل کے چلتے ہیں, مولا کی خاطر میں حاضر بیٹھا ہوں. بندے وارہ پڑھا کے پھر یاد ہی نہیں کرتے, یعنی اس کو سمجھ ہی نہیں آتی. کم از کم اگر میرا درد سمجھ آیا, جیسے ابھی سعادت بھائی نے کہا, اگر میرا درد سمجھ آیا ہے, بات حق ہے, تو آؤ پھر کندھے سے کندھا ملا کے امام کے لیے زندگی میں کچھ کر جائے. یہ نہیں بس میری مجلس ہو جائے, میری مجلس ہو جائے, میری مجلس نہیں, آؤ کچھ کر جائیں, کچھ کر جائیں. تھوڑا سا ماحول چینج کر کے, میں جیسے اب آپ نے فرض کرو مجھے بلایا, فرض کرو 1 مہینے بعد بلایا, آپ کے پاس خطاب تھے 2, مجالس تھی مرکزی 2,
کوئی بات نہیں, لیکن آپ اتنے ورکنگ کر لو, 10 دوست سارے مل کے, ہر بندے کے اپنے تعلق ہوتے ہیں, مختلف جگہوں میں ڈیروں پہ جا کے بیٹھ جائیں گے, مسجدوں میں بیٹھ جائیں گے, امام بارگاہوں میں بیٹھ جائیں گے, نہیں تو کسی کے گھر میں بیٹھ جائیں گے, ایک ساؤنڈ ہی لگوانا ہے نا, اور تو کوئی زحمت نہیں دینی. لیکن ان کو کہو یار سید آ رہے ہیں, 100 150 200 بندہ آپ اپنا اکٹھا کرو, ادھر آ رہے ہیں ادھر 200 250 400 بندہ اکٹھا کرو. اچھا ہے نا, میں بھی تیل لگا کے حلال تو کر کے جاؤں نا. جی 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 پلیز پلیز. 313 سپہ سالار ہیں امام زمانہ علیہ السلام کے نا جی, تو کیا بار صغیر میں امام زمانہ کا کوئی سپہ سالار ہوگا؟ بڑا پیارا سوال ہے بھائی نے پوچھا. حضور سپہ سالار جو کتب میں لکھے ہیں, مین جو ہیڈ ہیں وہ بادشاہ کے 363 ہیں, 50 خواتین ہیں, 313 مرد ہیں, تعداد ہے 363 363. کہ کیا برصغیر پاک و یعنی پاکستان, انڈیا, یعنی یا جہاں ہم رہتے ہیں, ہمارے ان ملکوں میں کوئی سپہ سالار ہیں یا ہمارے ان ملکوں میں کوئی مولا کے وفادار ہیں؟ میرا دل مانتا ہے میرا اور آپ کا مشترکہ سلطان کریم نہیں, کریم ابن کریم ہے. 11 کریموں کی دستار ہے ہمارے مشترکہ سلطان کے سر پہ. ہم ایک بات کے قائل ہیں, اگر ہم امام کے قابل نہ ہوتے ہماری زبانوں تک یہ ذکر نہ ہوتا. صرف ہمارا معاملہ یہ ہے, صرف تھوڑی سی ہمت کرنی ہے, نہیں بھی ہے تو بنا دے گا. یقیناً انشاءاللہ اس چیز پہ بھی ہم قائل ہیں حضور کہ ہمارا سلطان جو چاہے, جیسا چاہے, جب چاہے, جہاں چاہے, جسے چاہے کر سکتا ہے. آپ کی اس چھوٹی چھوٹی بے شک کے صدقے, لیکن میں نے کربلا سے سیکھا, جون کا نام تھا نہیں, لکھ دیا ہے. ہم بھی اس قابل نہیں ہیں, تھوڑا ہمت کر دیں کرم کر دے گا. اور ہم نے یہ نہیں کہنا کہ ہم گناہگار ہیں, ہم بدکار ہیں, ہم خطا کار ہیں, ہم اس قابل نہیں ہیں. ہم نے کہنا ہے ہم بن کے دکھائیں گے انشاءاللہ. نہ صرف خود بنیں گے باقی سب کو بنا کے اپنے امام کی طرف لے کے چلیں گے. سرکار ہماری مدد فرمائیں گے. ٹھیک ہے علی قاسم, یقین کر علی قاسم تیرے امام کی رحمت بڑی وسیع ہے, دروازہ بڑا کھلا ہے, اتنا کھلا ہے. میں نے تو مجھے ایک سوال ہوا, آج بھی مجھے یاد ہے, اہل بیت ٹی وی بیٹھو لندن اسٹوڈیو میں, سوال ہوا کہ سید وہ قوم کے قریب ایک نہر, ساتھ ابھی کبھی گئی ہے اس طرف نگاہ, اس روایت کی طرف آپ دوستوں کی گئی ہے, مدر بھی گئی ہے کہ قوم کے قریب ایک نہر ہے جس کے بارے میں ہے کہ امام کا انکار کرنے والے جو ہوں گے, اکثر وہ امامہ ابا والے جو ہوں گے, ان کے خون سے بھری جائے گی. پتہ ہے آپ کو؟ ہے جی, لکھا ہے کتابوں میں, نہر موجود ہے جو خون سے, اتنا خون بہے گا کہ پانی کی جگہ خون چلے گا. سالار صاحب میرے سے سوال ہوا, سید آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا میں ایک ہی جواب, مطلب بھی دیکھیے گا, میں ایک ہی جواب دوں گا, ذاکر بھی ذرا غور فرمائیے گا, میں ایک ہی جواب دوں گا, اگر امت حق سمجھ جائے امام ارادہ بدل لے گا. امام بڑا قریب ہے. او بابا شفیق پیو, شفیق باپ اپنی اولاد کو گڑھے میں تھوڑا گرنے دیتا ہے. حضور کوئی بات رہ تو نہیں گئی؟ حاجی صاحب دعا مانگ لئیے. نہیں پہلے پانی پلاؤ یار حاجی صاحب نا, پانی پلاؤ. ادھر سے بھائی ان کو پانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام, صلواتک علیہ وعلی آبائہ الطاہرین واولادہ المعصومین فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات الليل والنهار, ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ وارزقہ وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. یا رب الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بحق الحسین علیہ الصلوۃ والسلام اشف صدر الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بظہور الحجۃ القائم اجل اللہ تعالی فرج شریف. پروردگار عالم, خالق کائنات, مالک ارض و سما, انتہائی کمزور لوگ تیری محبوب ہستیوں کو چاہنے کا دعویٰ کرنے والے تیری زمین پہ چل پھر رہے, احسان فرما, دل کی آنکھیں کھول دے, اتنی کھول دے. ہم تو کہتے ہیں یہ ہمارے ہیں, ایک دفعہ یہ بھی کہہ دے تو ہمارا ہے. پروردگار عالم احسان فرما, ہمارا شمار محبوں میں نہیں شیعوں میں فرما. خداوند عالم ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ وہ معاف فرما جو امام تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے. خالق کائنات امام کے وفاداروں میں, امام کا استقبال کرنے والوں میں شمار فرما, ان کی رضا پہ راضی رہنے والوں میں شمار فرما. ہمارے ورثہ سادات و مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں, جہاں جہاں دفن ہیں, جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل. پروردگار عالم اب میرے دل کی دعا ہے, مل کے آمین کہیے گا, اور یا علی مدد. پروردگار جب تیری حجت کا ظہور ہو کوئی علی والا پیچھے نہ رہ جائے. اللہم صلی علی محمد.